وہ رات यूं तो पोठहार की आम रातों जैसी थी, लेकिन इसमें कोई ऐसी खास बात जरूर थी कि वो हमेशा के लिए तारीख के सफ़ात पर नक्श हो गई। वो 1206 का साल था और मार्च के महीने की 15 तारीख। पोठहार में मार्च के महीने में सर्दियों का जोर टूट जाता है और हवा में गर्मियों की तासीर बस जाती है। वो भी मार्च की एक ऐसी ही रात थी। रावलपिंडी से जीटी रोड पर लाहौर की तरफ जाएं तो 72 किलोमीटर के फासले पर सुहावा का कस्बा आता है। सुहावा से बाएं हाथ जाने वाली सड़क पर 17 किलोमीटर आगे जाएं तो कोट धमीक का गांव और उसके आसपास दूर दूर तक फैले हुए खेत नजर आते हैं। आज तारीख के कदमों के मिटते नकूश पर कदम रखता हुआ मैं यहाँ पहुंचा हूँ। ये पोठहार का खूबसूरत इलाका है जहाँ शहाबुद्दीन गौरी ने अपनी जिंदगी की आखिरी रात गुजारी थी। कोट धमीक के एक टीले पर खड़े होकर मैं 800 साल पहले की रात का तस्वुर करता हूँ। दूर दूर तक तारीकी का समंदर फैला हुआ है। शहाबुद्दीन गौरी का खेमा एक टीले पर इस्तादा है जिसके अतराफ यहाँ वहाँ उसके लश्कर के सिपाही थक कर सो रहे हैं। ये सिपाही अफगानिस्तान के इलाके गौर से आकर पोठहार के इस दूर उफ्तादा गांव में क्या कर रहे थे? वो दरअसल अपने सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी के हमरा पंजाब में खोखरों की तरफ से होने वाली बगावत का सद्देबाब करने आए थे। खोखरों की बगावत की इतला मिलने पर शहाबुद्दीन गौरी बर्क रफ्तारी से लाहौर पहुंचा था। खोखरों की बगावत ने उसे बेचैन कर दिया था। पंजाब पहुंचकर उसने अपने खिलाफ उठने वाली इस बगावत को सख्ती से कुचल दिया। ये उसकी बड़ी कामयाबी थी। अब वो पंजाब की तरफ से मुतमईन था और इसी इत्मीनान के साथ अब वो वापस अपने आबाई इलाके गौर जा रहा था। गौर अफगानिस्तान का एक तारीखी शहर है जहाँ शहाबुद्दीन पैदा हुआ था और जिसकी निस्बत से वो गौरी कहलाता था। मुसलसल सफर और खोखरों से सख्त मुकाबले के बाद गौरी का लश्कर थक चुका था। वो कितने ही दिनों से सोए नहीं थे। सहाबा पहुंचने पर शहाबुद्दीन गौरी ने फैसला किया कि सिपाहियों को सुस्ताने के लिए वक्त दिया जाए। फैसला किया गया कि सड़क से हटकर कैंप लगाया जाए ताकि कई रातों से जागे हुए सिपाहियों को आराम का मौका मिले। कोट धमीक पोठहार का हरा भरा इलाका था जहाँ दरख्तों की बहुतात थी। ये पुरफजा मकाम आराम के लिए बेहतरीन इंतखाब था। ये 800 साल पहले की बात है जब बिजली और स्ट्रीट लाइट्स का तस्वुर भी नहीं था। गांव में रात का आगाज जल्दी हो जाता था। दिन भर खेतों में मुशक्कत करने के बाद मर्द और औरतें सरे शाम रात का खाना खाकर और इशा की नमाज पढ़कर सो जाते थे। पोठहार की रातें गहरे अंधेरों में लिपटी होती थीं। वो भी ऐसी अंधेरे में डूबी हुई एक रात थी। सुल्तान शहाबुद्दीन का खेमा एक ऊंची जगह पर लगाया गया था। खेमे पर चंद खुद्दाम मुतय्यन थे। यूं भी यहाँ किसका डर था? खोखरों की बगावत पहले ही कुचल दी गई थी। कई रातों के जागे हुए सिपाही मीठी नींद सो रहे थे। रात गहरी और खामोश थी जो कई असरार को अपने दामन में लिए हुए थी। उस रात के दामन से जानवरों का एक गौल आहिस्ता आहिस्ता इस टीले की जानिब बढ़ रहा था जहाँ शहाबुद्दीन गौरी का खेमा इस्तादा था। पोठहार में दरख्तों के झुंड को रख कहते हैं। इन रखों और ऊंचे नीचे टीलों में कई तरह के जंगली जानवर पाए जाते हैं। रातों को ये जानवर खुली फिजाओं में आज़ाद घूमते रहते हैं। उस रात भी सुल्तान के खेमे को देखकर जानवरों का एक गौल एक दूसरे से मुनासिब फासला रखकर सुल्तान के खेमे की तरफ बढ़ रहा था। लेकिन इस भेद भरी रात में जानवरों की हरकत मामूल की नहीं थी। गौर से देखने पर पता चलता था कि ये आम जानवर न थे। सच पूछें तो वो जानवर थे ही नहीं, बल्कि जानवरों की खालों में मलबूस सुल्तान के वो दुश्मन थे जो उसका पीछा करते हुए यहाँ तक आ पहुंचे थे और जिन्होंने आज की इस तारीख रात में अपने इंतकाम की प्यास को बुझाना था। सुल्तान के खेमे में चिराग रोशन था और कुछ खुद्दाम खेमे के इर्द गिर्द पहरा दे रहे थे। जानवरों की खाल ओढ़े ये लोग कौन थे और वो सुल्तान की जान के दरपे क्यों थे? इस राज को जानने के लिए हमें तारीख के सफ़र में कुछ पीछे और पोठहार की सरजमीन से दूर अफगानिस्तान जाना होगा। ये अफगानिस्तान का शहर गौर है। हरात और गजनी के दरमियान ताकत का एक अहम मरकज जहाँ सुल्तान अलाउद्दीन एक नई ताकत के रूप में उभर रहा है। गजनवियों के इक़्तिदार का सूरज ढल रहा है। महमूद गजनवी का इंतकाल 1030 में हो चुका था और अब इसके बेटे हसूल इक़्तिदार की जंग में आपस में दस्तोगरीबा थे।
غور کے سلطان علاؤالدین کے کئی عزیز غزنویوں سے چپکلش میں مارے گئے تھے، جن کا انتقام لینے کے لیے علاؤالدین نے غزنی شہر کو جلانے کا حکم دیا تھا۔ کہتے ہیں غزنی اس آگ میں 7 دن اور 7 راتیں جلتا رہا۔ اسی بنا پر سلطان علاؤالدین کو جہاں سوز کا لقب دیا گیا۔ علاؤالدین کے 2 بھانجے غیاث الدین اور شہاب الدین غوری تھے۔ سلطان علاؤالدین اور اس کے بیٹے سیف الدین کی وفات کے بعد 1160 میں غیاث الدین حکمران بنا۔ غیاث الدین کو اپنے چھوٹے بھائی شہاب الدین کی صلاحیتوں پر بھروسہ تھا، اس لیے اس نے کچھ علاقے اپنے بھائی کے حوالے کر دیے۔ شہاب الدین شروع سے ہی مارکا آرائی کا شیدائی تھا۔ اسے ہر وقت اپنے جوہر دکھانے کے لیے ایک نیا چیلنج اور نیا ہدف چاہیے تھا۔ 1173 میں شہاب الدین غوری نے افغانستان کے ایک عام شہر اور جنگی مرکز غزنی پر قبضہ کر لیا۔ اس کامیابی سے اس کے اعتماد میں اضافہ ہو گیا اور وہ اپنے بڑے بھائی کی قیادت میں مختلف مہمات میں اپنی جنگی مہارتوں کے جوہر دکھانے لگا۔ اب غزنوی سلطنت آخری ہچکیاں لے رہی تھی اور غوری خاندان کے اقتدار کا سورج طلوع ہو رہا تھا۔ اس کا بڑا بھائی غور کا حکمران اور غوری سلطنت کا سلطان تھا، جبکہ خود شہاب الدین غزنی کا گورنر تھا۔ وہ ہندوستان پر قبضے کے خواب دیکھ رہا تھا۔ اب وہ افغانستان سے نکل کر دوسرے علاقوں کو فتح کرنا چاہتا تھا۔ تب اس کی نگاہ ہندوستان کی طرف گئی، وہی ہندوستان جس کی خوشحالی اور دولت کے چرچے ہر طرف تھے۔ اس کے سامنے محمود غزنوی کی مثال تھی، جس نے ہندوستان پر ایک نہیں 17 حملے کیے تھے۔ لیکن محمود غزنوی کا 1030 میں انتقال ہو چکا تھا اور درمیان میں تقریباً 150 سالوں کا وقفہ آ چکا تھا۔ یہ 1175 یا 1176 کی بات ہے جب شہاب الدین غوری اپنے خواب کی تعبیر کے تعاقب میں نکل کھڑا ہوا۔ ہندوستان میں داخلے کے لیے اس نے درہ گومل کا انتخاب کیا۔ اس کے سامنے پہلا بڑا ہدف ملتان تھا، جو اس وقت اپنی خوشحالی کے حوالے سے شہرت رکھتا تھا۔ شہاب الدین کی فوج نے ملتان کو فتح کر لیا۔ اس کی اگلی منزل اچ کا شہر تھا، جو اس زمانے میں طاقت کا اہم مرکز تھا۔ اچ کو تسخیر کرنے کے بعد شہاب الدین کا اعتماد بڑھ گیا۔ اب اس کی نگاہیں ہندوستان کی خوشحال ریاست گجرات پر تھیں، لیکن وہاں تک پہنچنا آسان نہیں تھا۔ اس کے لیے اسے تھر کا وسیع و عریض صحرا عبور کرنا تھا، مگر خطروں سے کھیلنا شہاب الدین غوری کا دلچسپ مشغلہ بن چکا تھا۔ اس نے اپنی فوج کو کوچ کا حکم دیا۔ کچھ ہی دیر میں تھر کا صحرا ریت اور مٹی کے غبار میں چھپ گیا تھا۔ وسعت تمنا کا سفر اسے انجانے راستوں پر لے جا رہا تھا۔ شہاب الدین غوری کا لشکر تھر کے لقودق صحرا کو عبور کر کے گجرات پہنچ گیا۔ گجرات اس زمانے میں ہندوستان کی خوشحال ریاست تھی۔ کبھی غزنی کے محمود غزنوی نے اسے تسخیر کیا تھا اور اب شہاب الدین غوری اپنے خواب کی تعبیر کے لیے یہاں پہنچا تھا۔ ان دنوں گجرات کا حکمران ایک کم سن ہندو راجا مرراج دوم تھا، لیکن ریاست پر اصل حکمرانی اس کی ماں نیکی دیوی کی تھی، جو اپنی دلیری اور شجاعت کی وجہ سے جانی جاتی تھی۔ شہاب الدین غوری اور نیکی دیوی کی فوجوں میں گھمسان کا رن پڑا، جس کے نتیجے میں شہاب الدین کی فوج کو پسپا ہونا پڑا۔ یہ اس کے لیے ایک غیر متوقع شکست تھی، لیکن شہاب الدین غوری نے ہار ماننا نہیں سیکھا تھا۔ تھک کر بیٹھ جانے کے بجائے اس نے اپنا رخ پنجاب کے اہم شہر لاہور کی طرف کر دیا۔ ان دنوں لاہور پر غزنوی کے گورنر خسرو ملک کی حکومت تھی۔ یہ 1187 کا سال تھا جب شہاب الدین غوری نے پنجاب کے اہم ترین شہر لاہور پر قبضہ کر لیا۔ یہ ایک بڑی کامیابی تھی، لیکن شہاب الدین غوری کے ایک خواب کی سرحد جہاں ختم ہوتی تھی، وہیں سے ایک نئے خواب کی منزل شروع ہو جاتی تھی۔ لاہور کی فتح کے بعد یوں ایک مختصر عرصے میں لاہور، پشاور اور سیالکوٹ کے علاقے شہاب الدین غوری کے زیر نگیں آ چکے تھے۔ 1190 تک شہاب الدین غوری کی سلطنت کی سرحدیں دور دور تک پھیل چکی تھیں، لیکن اس کے خوابوں کا سلسلہ ابھی ختم نہیں ہوا تھا اور اس کی اگلی منزل بٹھنڈا تھی، جس پر اس نے آسانی سے قبضہ کر لیا۔ ان دنوں دہلی پر پرتھوی چوہان خاندان کی حکومت تھی۔ بٹھنڈا پر شہاب الدین کا قبضہ ان کے لیے قابل قبول نہ تھا۔ پرتھوی راج نے شہاب الدین غوری کے لشکر کو روکنے کا فیصلہ کر لیا۔ یہ 1191 کا سال تھا جب دونوں فوجیں ترائن کے مقام پر ایک دوسرے کے سامنے صف آرا ہوئیں۔ تیر اندازوں نے حملے کا آغاز کیا اور پھر گھمسان کی لڑائی شروع ہو گئی۔ اس دوران پرتھوی کے لشکر نے شہاب الدین غوری کی فوج کو 3 اطراف سے گھیر لیا۔ میدان جنگ سے اٹھتے مٹی کے غبار میں سب کچھ چھپ گیا تھا۔
شہاب الدین غوری ہمیشہ کی طرح گھوڑے پر بیٹھا اپنی فوج کی قیادت کر رہا تھا اور اپنی تلوار زنی کی جوہر دکھا رہا تھا۔ اچانک ایک تلوار کا کاری وار اس پر پڑا اور وہ شدید زخمی حالت میں گھوڑے کی پیٹھ سے گر گیا۔ میدان جنگ کے شور میں کان پڑی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ کسی کو پتہ نہ تھا کہ میدان جنگ کی بکھری ہوئی لاشوں کے درمیان شہاب الدین غوری شدید زخمی حالت میں پڑا ہے۔ پرتھوی کے لشکر نے شہاب الدین کی فوج کو پسپا کر دیا تھا۔ شہاب الدین کی فوج اسے اپنے درمیان نہ پا کر یقین کر چکی تھی کہ ان کا سلطان جنگ میں کام آ گیا ہے۔ تب اچانک کسی کی نظر زخمی شہاب الدین پر پڑی اور پھر وہ لوگ اسے اٹھا کر اپنے کیمپ میں لے آئے۔ یہاں سے اس کے وفادار بحفاظت اسے واپس غزنی لے آئے۔ شہاب الدین کو صحت مند ہونے میں کچھ دن لگے، لیکن ترائن کی یہ شکست اس کے لیے ایک بڑا دھچکا تھی۔ ہمیشہ کی طرح اس نے ہار ماننے سے انکار کر دیا۔ اس نے اپنے آپ سے عہد کیا کہ جب تک اس شکست کا بدلہ نہیں لے گا چین سے بستر پر نہیں سوئے گا۔ اس نے جنگ کی بھرپور تیاری شروع کر دی، جس میں سپاہیوں کی تربیت، اسلحہ و وسائل کی فراہمی اور جنگ کی منصوبہ بندی شامل تھی۔ ایک بات طے تھی کہ وہ عددی اعتبار سے پرتھوی کے لشکر کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ کامیابی کی واحد صورت بہتر حکمت عملی اور بھرپور حملہ تھا۔ یہ 1192 کا سال تھا جب شہاب الدین غوری اپنی 1,00,000 فوج کے ہمراہ ترائن کے میدان میں پہنچا۔ پرتھوی اس سے بے خبر نہ تھا۔ اس نے تمام راجپوت قبائل سے مدد حاصل کرنے کا فیصلہ کیا اور یوں تقریباً 3,00,000 کا لشکر تیار کر لیا۔ ترائن کے مقام پر دونوں لشکر سفارہ ہوئے۔ پرتھوی کی فوج کو نہ صرف عددی برتری حاصل تھی، بلکہ نفسیاتی طور پر وہ زیادہ پر اعتماد تھے کہ اسی میدان میں وہ پچھلے سال غوری کی فوج کو پسپا کر چکے تھے۔ ادھر دن طلوع ہونے سے پہلے ہی شہاب الدین غوری نے بھرپور حملے کا آغاز کر دیا۔ پرتھوی کے لشکر کو شکست کا سامنا کرنا پڑا اور پرتھوی کو گرفتار کر لیا گیا۔ اب شہاب الدین غوری کا ہندوستان بھر پر قبضہ ہو گیا تھا۔ غور سے اٹھنے والی لہر نے پورے ہندوستان کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا اور اب یوں لگتا تھا کہ پرشور زندگی کا سفینہ کنارے پر آ لگا ہے۔ لیکن یہ سکون عارضی تھا۔ شاید شہاب الدین غوری کی پارہ صفت شخصیت کی قسمت میں آرام نہیں تھا۔ 1204 میں شہاب الدین غوری کو محمد خوارزم کے حملوں کا سامنا کرنا پڑا اور پھر یہ 1206 کا سال تھا جب شہاب الدین غوری کو اطلاع ملی کہ پنجاب میں کھوکھروں نے علم بغاوت بلند کر دیا ہے۔ شہاب الدین غوری نے کسی نائب کو بھیجنے کے بجائے خود اس مہم کی قیادت کا فیصلہ کیا۔ پنجاب پہنچ کر اس نے کھوکھروں کی بغاوت کا خاتمہ کیا اور پھر افغانستان واپس جاتے ہوئے پوٹھوار کے علاقے میں سواوا سے کچھ فاصلے پر کوٹ دمک میں پڑاؤ ڈالنے کا فیصلہ کیا۔ یہ پوٹھوار کی ایک گہری تاریک رات تھی۔ ایسے میں جانوروں کی کھالیں پہنے سلطان کے دشمن اس کے خیمے کی طرف بڑھ رہے تھے۔ خیمے کے پاس پہنچ کر انہوں نے بے خبر خدام کو قابو کیا اور خیمے میں گھس گئے۔ خیمے میں داخل ہو کر انہوں نے خنجر کے متعدد وار کر کے سلطان کو موت کی نیند سلا دیا۔ شور سے سپاہی جاگ اٹھے اور حملہ آوروں کو گرفتار کر لیا۔ یہ کھوکھر قبیلے کے افراد تھے جنہوں نے شہاب الدین غوری سے اپنے قبیلے کی شکست کا انتقام لیا تھا۔ سلطان کی اچانک موت کے بعد اس کے وفاداروں نے فیصلہ کیا کہ سلطان کے جسد خاکی کو اس کے آبائی شہر غور لے جا کر دفن کیا جائے، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ اس سارے سفر میں خطرہ تھا کہ لاش محفوظ حالت میں غور تک نہ پہنچ سکے گی۔ ایک روایت کے مطابق شہاب الدین غوری کے جسم سے آنتیں نکال کر کوٹ دمک میں دفن کر دی گئیں تاکہ سفر میں تعفن کا امکان نہ رہے، اور لاش کو عزت و احترام کے ساتھ غور میں دفن کر دیا گیا۔ کوٹ دمک میں شہاب الدین کے مقبرے کے قریب ہی ان 3 وفاداروں کی قبریں بھی ہیں جو اپنے سلطان شہاب الدین کو بچاتے ہوئے مارے گئے تھے۔ یہ 1206 کا واقعہ ہے اور اس پر تقریباً 800 سال کا عرصہ گزر گیا۔ بہت بعد میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے اس پر ایک خوبصورت مقبرہ بنوایا۔ میں آج ہی کوٹ دمک پہنچا ہوں۔ مقبرے کے باہر شہاب الدین غوری کی زندگی کا تعارف اردو اور انگریزی میں لکھا ہے۔ قریب ہی جنرل نواب زادہ شیر علی خان کی قبر ہے جنہیں شہاب الدین غوری سے قلبی لگاؤ تھا۔ چاروں طرف خاموشی کا راج ہے۔ میں سر اٹھا کر دور دور تک پھیلے سرسوں کے زرد کھیتوں، اونچے نیچے ٹیلوں اور سربلند درختوں کو دیکھتا ہوں اور سوچتا ہوں تاریخ کے واقعات کے کیسے کیسے نیل و یاقوت یہاں کی مٹی میں مٹی ہو رہے ہیں، کیسی کیسی دلربا کہانیاں ہیں جو انسنی رہ گئی ہیں۔ انہی لال و جواہر کی تلاش مجھے ان قدیم بستیوں میں لے جاتی ہے جہاں کے در و دیوار میں سر اٹھا کر دور دور تک پھیلے سرسوں کے زرد کھیتوں
اور اونچے نیچے ٹیلوں اور سربلند درختوں کو دیکھتا ہوں اور سوچتا ہوں تاریخ کے واقعات کے کیسے کیسے نیلم و یاقوت یہاں کی مٹی میں مٹی ہو رہے ہیں، کیسی کیسی دلربا کہانیاں ہیں جو انسنی رہ گئی ہیں۔ انہی لال و جواہر کی تلاش مجھے ان قدیم بستیوں میں لے جاتی ہے جہاں کے در و دیوار میں تاریخ کی سربستہ داستانیں سانس لے رہی ہیں۔